आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। परे परे हो जाओ सारे। इस किस्म की बेवकूफ़ी जानबूझ के करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, एटम बम घर में नहीं बनाया था उन्होंने। नून लीग की आज जो भी कंडीशन है वो बड़े मियाँ साहब की वजह से। इस मुल्क में ख्वाजा सरा इनकलाबी हो गए। ख्वाजा सरा का पता नहीं लगता कि मांगने आ रहा है कि पीटने आ रहा है। फैशिस्ट किस्म की हरकतें अभी भी उसी तरह ही चल रही हैं। आज भी आप अपने जो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं अब्बा जी के साथ ही करना चाह रहे हैं। शबनम बोली, मैं तो पाकिस्तान की तरक्की देखकर हैरान रह गई कि कल तक जो शख्स मेरी फिल्मों के टिकट ब्लैक करता था आज पाकिस्तान का सदर है। 2024 में लौंडा लपाड़ा एक बीमारी है, वो फैली हुई है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन सियासी तौर पे इस हवाले से बड़ा अहम है कि आज मुस्लिम लीग नून के नए सदर के तौर पे नवाज शरीफ साहब एक तो इलेक्ट होने लगे हैं। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आज जो है वो एक आम तातील का ऐलान कर दिया गया है यौम तकबीर के हवाले से। इसके बारे में भी ज़रा मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी आपने प्रेस करना है, ऑल वीडियोस को प्रेस करना है और हमें फीडबैक भी दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ख़ास तौर पे इस टॉपिक के हवाले से जो सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, यौम तकबीर जो है वो जनाब ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आती है जब भी, तो इस दिन को ज़रूर मनाया जाता है। और इसकी जो अहमियत है वो यही है कि पाकिस्तान ने जो है इस दिन एटमी धमाके किए थे आज से तकरीबन 26 साल पहले, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ठीक है, बहुत अच्छा दिन था, ठीक है, ज़ाहिर बात है भारत ने जो है पहले एटमी धमाका किया था और हमने जवाब में ये सब कुछ किया था। और क्योंकि पाकिस्तान को ख़ित्ते के अंदर जो है वो स्ट्रेटजिक बैलेंस जो है उसके बरकरार रखना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एटमी धमाके किए थे। लेकिन 26 साल के बाद अब हुआ ये है कि कल शाम को तकरीबन 4-5 बजे के आसपास एकदम ऐलान हुआ कि जनाब कल यौम तकबीर है और आम तातील होगी। अच्छा, वो आम तातील का ऐलान हो गया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, दीगर कोर्ट्स की तरफ से भी आ गया। पहले ये खबर आई जी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो भी हो गया। चलें, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो एक स्टार्ट हुई वो ये है कि आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। इसमें कैम्ब्रिज के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वैसे भी स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वाई वुड यू डू सच अ थिंग कि आप मतलब अगर ये आपको करना ही था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने करना ही था, तो जब आपकी हुकूमत आई थी आप उसी वक्त ऐलान कर दें कि जनाब इस मरतबा यौम तकबीर के ऊपर भी हम आम तातील करेंगे, ताकि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह या जो भी लोग हैं उन्होंने जिस किस्म के भी अपने प्लान्स करने हैं वो उसके मुताबिक बना लें। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने छुट्टी करा दी। बहुत से साइलिन जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन दोपहर आपके इस ऐलान से पहले पहले अगर वो पहुंच चुके हुए इस्लामाबाद कि जनाब कल लगेगा सुप्रीम कोर्ट और कल हमारा केस होगा, वो बेचारे क्या करें? मुझे समझ नहीं आती ये इस किस्म की बेवकूफ़ी जानबूझ के करते हैं या हर थोड़ी देर के बाद दिल करता है कि जी बड़ी देर हो गई है, हमें कुछ लोगों ने लान तानने की ज़रूरत थोड़ा सा होना चाहिए ना, ऐसा तो कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात ये कि 26 साल पहले आपने एटमी धमाके किए थे। मुझे सिर्फ इसकी वजह बता दीजिए कि आज इस सिलसिले में यौम तकबीर बना के आप मतलब ये 28 मई को यौम तकबीर बना के आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? और दूसरी बात यह कि आपकी जो सूरत हाल है इस वक्त मुआशी तौर पे आपकी जो सूरत हाल है, आप तातीलात एक्चुअली अफोर्ड भी करते हैं? एक दिन की जब आप छुट्टी करते हैं, आप पूरा कारोबार ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान का बंद हो जाता है, आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे बहाने ढूंढते हैं। अच्छा, ऊपर से माशाल्लाह मतलब वन हैज़ टू एग्री, हमारी तो माशाल्लाह कौम भी ऐसी है ना कि अगर ईद की 3 छुट्टियाँ आ रही हैं और बीच में उसके बाद आगे या पीछे 1 या 2 दिन का काम है, तो वो तो हमने वैसे ही बीच में चमेड़ लेनी है। हमने तो उसे वैसे ही चमेड़ लेना कि यार ऐसे मन ऐसे नाल ही उन्होंने गिन लो ना, ऐ 3 नहीं है 5 ही ने, और उसके बाद भी हम देखेंगे हमने वापस काम पे आना है कि नहीं आना। मतलब यहाँ पे ये शायद पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जहाँ पे छुट्टी से 2 दिन पहले और छुट्टियाँ होने के 2 दिन बाद, छुट्टी से 2 दिन पहले और छुट्टियाँ होने के 2 दिन बाद भी आप कोई भी काम कर लें ना, और वो अगर काम नहीं हुआ तो कहते हैं ईद आ गई सी ना, ईद की छुट्टियाँ आ गई, सब काम तो होने नहीं, जाहिर बात। तो इतने माशाल्लाह हम लोग फारिग लोग हैं, इतने फारिग लोग हैं, और ऊपर से इसके बावजूद जो है वो हमें छुट्टियाँ करने के बहाने चाहिए। चलो जी, अब उसके अंदर माशाल्लाह हुकूमत भी उसे शाम को जाके आइडिया, ओहो कल तो यौम तकबीर है, वो छुट्टी का तो ऐलान करो।
اب یوم تکبیر آبویسلی مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا پی آر ایونٹ ہے، خاص طور پہ ان کے لیے کہ جی نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ٹھیک ہے بالکل کیے تھے، بہت اچھی بات ہے، مطلب ایٹم بم گھر میں نہیں بنایا تھا انہوں نے، فرینکلی اسپیکنگ بم تو پہلے کا بنا ہوا تھا، آپ نے صرف وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے کر دیں، دھماکہ کر دیں، ہو گیا۔ تو اب ایک اچھا پی آر ایونٹ ہے، اور خاص طور پہ اس دن جس دن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکٹ بھی ہونے جا رہے ہیں بطور پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز، یہ بات انہوں نے بہت دیر پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ جناب 28 مئی کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدر منتخب۔ آج آپ دیکھیے گا سارا دن جیسے یہ الیکشن ہونا ہے اس کے بعد جو تقریریں ہونی ہیں کہ بس آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا، پرے پرے ہو جاؤ سارے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے۔ اچھا ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا اس سے، مطلب نواز شریف صاحب کے صدر بن جانے سے کیا ہو جائے گا، نواز شریف صاحب کے واپس آ جانے سے کیا ہو گیا تھا، نواز شریف صاحب کے واپس آ کے پوری الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے سے کیا ہو گیا، کیا اس سے پہلے نون لیگ کی جو صورتحال تھی وہ بہتر ہو گئی، اس سے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مطلب آج یہ صورتحال ہے کہ جس شخص کو آپ ایکچولی اپنے پارٹی کا صدر بنا رہے ہیں ان کی اپنی جیتی ہوئی سیٹ NA 130 جو ہے وہ خطرے میں ہے، کہ اس کے اوپر بڑے سویر قسم کے سوالیہ نشانات ہیں کہ فارم 45 کا جو پھڈا وہاں پہ ہے، مطلب اس میں وہ جو کھچ مچولے پڑے ہوئے ہیں ان فارم 45 کے اوپر، جس طرح 305 کو 1305 بنایا ہوا ہے، اور ایسے شخص کو آپ پارٹی کا صدر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بنا لیں، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کوئی فرق نہیں نظر آ رہا سوائے اس چیز کے، جس طرح وہ خورشید شاہ نے ایکچولی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی اس کو کر کے آپ ایکچولی شہباز شریف صاحب کو صرف یہ میسج دے رہے ہیں کہ یو ور ناٹ ڈوئنگ اے گڈ جاب، اس لیے میاں صاحب کی واپسی ضروری ہے۔ اور جہاں تک مجھے میں ایک ہنچ دے رہا ہوں، یہ میں ظاہری بات پریڈکشن نہیں کروں گا لیکن ایک ہنچ ہے میرے خیال میں، وہ آ کے صرف ایک ہی کام کریں گے، ان کا جو ایک فوکس ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے گراؤنڈ سموتھ کرنا ہے۔ وہ جس طرح میچ شروع ہونے سے پہلے رولر پھیرا جاتا ہے نا پچ کے اوپر، اسے فلیٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، تو بڑے میاں صاحب کا صرف یہی کام ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹی کے لیے جو ہے یہ اس پارٹی کو میں نے تیار کرنا ہے کہ وہ سموتھلی جو ہے اس کی رائڈ آگے چلے، بس اتنی سی بات۔ نون لیگ کی آج جو بھی کنڈیشن ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، آج جس بھی صورتحال میں ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ ووٹ کو عزت دو یا عوام سے جو بھی ڈسکنیکٹ ہے جتنا بھی ہے، یہ آپ ظاہری بات ہے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹیبل کی جس مرضی سائڈ پہ بیٹھے ہیں کہ آج اس کا عوام سے کتنا ڈسکنیکٹ ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ بڑے میاں صاحب کی وجہ سے، صرف اور صرف بڑے میاں صاحب۔ مجھے مت بتائیے گا وہ شہباز شریف نے کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، نہ 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 نہ، شہباز شریف 1 انچ نہیں ہل سکتے تھے اگر نواز شریف صاحب اجازت نہ دیتے تو یہ مجھے مت بتائیے گا۔ تو اس لیے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ جناب وہ وڈے میاں صاحب آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہونا، مجھے کوئی اس کے اندر امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو عوامی اور مقبول جماعت بنایا، قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو اس قابل بنایا کہ وہ چار بار اقتدار میں آ سکی، اور اسی جماعت کے دور میں ملک کو ایٹمی طاقت ملی۔ نواز شریف نہیں، ان کے دور میں ایٹمی طاقت نہیں ملی، ایٹمی طاقت پہلے کی مل چکی ہوئی تھی، صرف دھماکہ ہوا ہے ان کے دور میں، بس طاقت پہلے ہی مل چکی ہوئی تھی۔ نواز شریف کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور مکمل طور پر متحرک ہیں، ان کے بیانات کی کمی کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کے تمام تر بنیادی فیصلے نواز شریف کی مرضی سے ہوتے ہیں، جسٹ واٹ آئی سیڈ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پارٹی کے دیگر عہدوں پر تبدیلی کے بارے میں رائے اور تجاویز موجود ہیں، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی تو دیگر پارٹی عہدے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو شے کہاں سے مل رہی ہے میں نہیں جانتا، لیکن حماقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں عمران خان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے۔ عمران خان قوم کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں میں اس کے حوالے سے قوم کو متنبع کرتا رہا ہوں۔ ملک ریاض سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں خواجہ سرا انقلابی ہو گئے ہیں، تو پتہ تو کراؤ کیڑے خواجہ سرا ہے کہ نا جڑے انقلابی ہو گئے نا، یہ بھی تو پتہ لگے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ملک ریاض کا تو چلے پتہ ہے نا کہ کون ہے، اس کا بیریئر ٹاؤن ہے، سارا کچھ پتہ ہے، یہ خواجہ سرا کون ہے، کہاں سے آئے، کیا کر گئے۔ مطلب جب سے وہ واقعہ آیا ہے میں اتنی کو میمز اور اتنے کو لطیفے دیکھ چکا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی وہ چوک کے اوپر کھڑے ہوئے، اب تو خواجہ سرا کا پتہ نہیں لگتا کہ مانگنے آ رہا ہے کہ پیٹنے آ رہا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ مذاق ختم ہونا چاہیے، اور
پاکستان کے دارالحکومت کے اندر بھائی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ابھی تک ہم 4 خواجہ سران نہیں ڈھونڈ سکے. اس ملک کا سیکیورٹی اپریٹس جس کے اوپر آج مطلب یہ بھی ایک سیکیورٹی ہے نا, سیکیورٹی اپریٹر جس کے اوپر آج آپ ایٹم بم کا آپ جشن منا رہے ہیں. ساڑھے کول بم ہے, ساڑھے کول بم ہے پر اسی 4 خواجہ سران نہیں پھٹ سکتے. یہ آپ کے سامنے ہے. مطلب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ یہاں پہ 4 خواجہ سران نہیں پکڑے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب حکومت نے نیب آرڈیننس میں ایک مرتبہ پھر ترمیم کر دی ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے 2 آرڈیننسز جاری کر دیے ہیں. اس کے تحت نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا ہے. نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. قائم مقام صدر نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے. اب یہ دونوں جو سٹیپس ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ شک کا عنصر نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں اس کے حوالے سے یہ جو پاس ہوا ہے آلریڈی ایک پھڈا چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے, کہ یہاں پہ ٹریبیونل کے ججز کی لسٹیں جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہو رہی. اب یہ لا پاس ہو گیا کہ جی ریٹائرڈ جج کو بھی بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے. تو آپ کے پاس جب آلریڈی موجودہ ججز ہیں تو ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز میں جتنے کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر اس کی بڑی وکٹم پی ٹی آئی ہے اور ان کی جانب سے اعتراضات آ رہے ہیں. دوسری جانب یہ جو نیب کا ریمانڈ جو ہے یہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے. یہ ہمیں تو پہلے اس وقت فخریہ انداز میں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں پہلے اتنا زیادہ تھا, ہم نے اس کو 14 دن کر دیا, اب اس کو 14 سے اٹھا کے پھر 40 کر دیا. تو وہی والی حرکتیں ہو رہی ہیں نا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا کرتی تھیں, فیشسٹ قسم کی حرکتیں, وہ بھی ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب جہاں پہ پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ 1971 اور شیخ مجیب الرحمان والی جو کیمپین پی ٹی آئی کی جانب سے چل رہی ہے, وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ پرانی ٹویٹس بھی جو ہے وہ نکل آئی ہیں جب شیخ مجیب الرحمان ہمیں بہت برے لگتے تھے. آج تو شیخ مجیب الرحمان کی اگزامپل دی جا رہی ہے نا کہ بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ اور ان کا مینڈیٹ تھا اور بالکل اسی طرح ان کا مینڈیٹ بھی ان کے حوالے نہیں کیا گیا اور دیکھیں پھر ملک جو ہے 2 لخت ہو گیا. بنگلہ دیش کی اگزامپل دی جا رہی جو کہ ایک بڑی ہی کروڈ اگزامپل ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے, ان ریلیٹڈ ہے, دونوں سرکمسٹانسز بالکل مختلف تھے. اس کو ایم ہی اپنے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. لیکن یہ ذرا ایک ٹویٹ دیکھیے گا, یہ 1 نومبر 2016 کی ہے اور یہ جو NUH سب سے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ نعیم الحق ہے. یہ نعیم الحق کو کوٹ کرتے ہوئے ان کا یہ موجود ہے, اس میں کہتے ہیں نواز شریف از دا نیو شیخ مجیب الرحمان, created a provincialism crisis, barred an elected CM of other province to enter Punjab. تو 2016 تک جو ہے وہ ان کو نواز شریف کو یہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ایکویٹ کیا کرتے تھے. حالات مختلف تھے نا, حالات مختلف تھے, مطلب ایک ولن بناتے تھے نواز شریف کو, یہ دیکھو کہ یہ ولن ہے. اسی طرح یہ ان کا اسی وقت کا جو ہے یہ اردو کے اندر بھی ہے کہ دور حاضر کا شیخ مجیب الرحمان پاکستان کی تقسیم کے بیچ بو رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب کو اردو میں یہ جو ٹویٹ ہوئی نعیم الحق وہ دیکھے لکھا ہوا ہے. تو اب حالات بدل گئے ہیں, اب ہمیں شیخ مجیب الرحمان کیونکہ ہمارے مطلب کو سرو کرتا ہے اس لیے ٹھیک ہے. اور یہ ٹوٹلی اس وقت شیخ مجیب الرحمان کس کو برا لگ رہا ہے جو حکومت میں نون لیگ, ان کو برا لگ رہا ہے. ورنہ ویسے اگر جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ووٹ کو عزت دو اور یہ والے نعرے جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اٹیچ ہو کے سوٹ کرتے تھے, اب نہیں کرتے, اب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے نا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے, اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون سی سائڈ آپ کو سوٹ کر رہی ہے. آج نون لیگ کو نہیں سوٹ کر رہی, پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہی ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتی تھی, یہی فرق ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سینئر صحافی مبشر زیدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سیاسی رہنما کو مجیب الرحمان اس وقت یاد آتا ہے جب وہ اقتدار سے باہر کیے جاتے ہیں. حالانکہ مجیب واحد سیاستدان تھا جس کو اکثریت کے باوجود اقتدار نہیں دیا گیا, جبکہ پی پی پی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کو پہلے عسکری جھولے میں جھلایا گیا اور بعد میں اس جھولے سے گرایا گیا. بڑا خوبصورت یہ ہے, یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ ساری جماعتیں جو ہیں اسی طرح ہی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جھولے میں جھولا جھولتی تھی اور جب ان سے لڑائی ہوگی, ناراضگی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا پاجی ہن سے اصول پسند ہو گئے ہیں, سانو جمہوری کہو, سانو انقلابی کہو, اج تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ انقلابی جاگ گیا.
وہ میں وہی کہتا ہوں نا، آج کل کے لونڈے لپاڑوں ان کو کیا پتہ، ان کو کیا پتہ ہسٹری کا، نہ انہوں نے 70s کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، نہ ان کو وہ اردو جو بنگالی لینگویج کرائسس تھا نا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ انہوں نے 50s کی پالیٹکس کو پڑھا ہوا ہے. بس وہ کہتے ہیں بھاجی زندگی میں 76 سال میں پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ غلط وہ کر رہا ہے جس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. تاڑے وڈے ابا جی ہے، تاڑے وڈے ابا جی نے پائے تانوں چپیڑا ماریاں نے. گل ہے یہ، ہم جب اس وقت آپ کو سمجھاتے تھے کہ ان کو ابا نہ بنائیں تو آپ کہتے تھے لو غدار، تم ہمیں بتاؤ گے ایسی کی تیسی. یہ ہیں تو ہم ہیں. مسئلہ یہ کہ آج بھی جب آپ جا کے یہ صورتحال ہوگی نا، آج بھی آپ اپنے جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ابا جی کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ابا جی، میں بھرا دے نال گل نہیں کرنی. وہ جو پارلیمنٹ میں میرا سیاسی بھرا ہے نا، میں نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، ابا جی دے نال گل کرنی ہے. آپ کر لیں ابا جی سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی صلح بھی ہو جائے. یہ جی کٹی ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے صلح بھی ہو جائے. کل نو پھر دوبارہ چپیڑ پئی نا، پھر روندے نہ آنا. پھر یہ بھی ذہن نہیں رکھنا. یہ آج جس طرح نون لیگ گود میں بیٹھی ہوئی ہے نا، آج نون لیگ گود میں بیٹھی ہوئی ہے، کل کو ان کو بھی اگر چپیڑ پڑ گئی ابا جی سے تو ہماری تو کوئی سمپتیز نہیں ہونی. جب آپ خود جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور کل کو اگر مار کھا کے اتار دیے جاتے ہیں تو ہم کس بات کا سمپتائز کریں آپ کو. تو اسی طرح آپ کو اتنا شوق ہے جا کے بات کرنے کا، کر لیں. کل کو مار کھائی تو واپس مت آئیے گا. اس کے علاوہ جناب حیدر مہدی، عادل راجہ اور شہزاد اکبر، انہوں نے مل کے ایک ویلاگ کیا اور اس کی یہ ہیڈ لائن تھی. اس میں لکھا ہوا ہے اگر ایوب اور یحییٰ کو پھانسی دیتے تو پاکستان بہت بہتر ملک ہوتا، عدالتی فیصلے اور کارروائی. یہ اس کی ہیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی تھی اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کو ری پوسٹ بھی کیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں، تو اس ساری عبارت کے اوپر جو ہے وہ ایوب خان صاحب کے جو پوتے ہیں جو آج کل پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہے، وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ جناب اگر ان کے دادا کو اسی وقت پھانسی دے دی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں، یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی جو ہے وہ سالار کاکڑ صاحب کوئٹہ سے ہیں، انہوں نے ایوب خان صاحب کے بارے میں کچھ علاب شلاب لکھا تھا، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا تھا یہ عمر ایوب صاحب کی جانب سے. تو شہزاد اکبر صاحب نے اب اس کے اندر شرکت کی ہے اور یہ ہیڈ لائن لگائی ہے اوپر. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جناب ماضی کی معروف اداکارہ شبنم، ان کے ریلیٹیوز کی جانب سے مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے اور میں یہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ اگلی گفتگو میں کرنے لگا ہوں. یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ پچھلے 2-3 دن سے ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے، ایک فلائر جو ہے وہ وائرل ہوا ہے اور اس پہ پی ٹی آئی کے بہت سے سپورٹرز جو ہیں اس کو کافی زیادہ پھیلا رہے ہیں. اس میں لکھا یہ ہوا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جی مشہور فلم سٹار شبنم سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، آپ نے کافی عرصے کے بعد پاکستان کا وزٹ کیا، کیا آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی؟ تو اس پہ شبنم بولی میں تو پاکستان کی ترقی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کل تک جو شخص میری فلموں کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا آج پاکستان کا صدر ہے، اسے کہتے ہیں ترقی مورکھو. یہ ایک فیک پوسٹ جو ہے. اچھا یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے اور وہ ہے فیک ایٹریبیوشن کا. فیک ایٹریبیوشن کیا ہے کہ کسی نے کوئی وہ بات کہی بھی نہیں ہوتی، لونڈے لپاڑے جنہیں نا وہ 4-5 جملے لکھ کے اور اگلے کی تصویر چیپ کے کہتے ہیں بھائی جان اس نے یہ کہا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 مہینے میں نا کوئی 8-10 اس طرح کے کوٹس. ایک مجھے کسی نے بھیجا ہوا تھا کہ جی آپ یہ وہ لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف نے عمران خان سے ملنے کی درخواست کر دی اور ان سے جا کے معافی مانگنے کا کہہ دیا، عمران خان نے منع کر دیا. سینئر اینکر پرسن منصور علی خان، میری تصویر چیپ کے اور کہ جی سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے بات، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی، لیکن بس وہ ڈال دیا ہے اور اس کو ڈال کے واٹس ایپ گروپوں میں، ایک تو یہ واٹس ایپ جو ہے وہ بہت بڑا ایک سورس ہے نا جھوٹ پھیلانے کا، تو اس کے اندر ڈال دیا اور وہ پھیلی جا رہا ہے. لوگ مجھے بھیج رہے ہیں بھائی جان یہ آپ نے کہا. میں کہا تھوڑا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے کہا میں جو کچھ بھی کہتا ہوں نا برائے مہربانی یا میرا پروگرام دیکھ لیا کرو یا میرا یہ ویلاگ دیکھ لیا کرو، یا میں ٹویٹر بہت کم استعمال کرتا ہوں یا ٹویٹر دیکھ لیا کرو، بس اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے بھائی. تو یہ اس طرح کی اور اس کے ابھی پچھلے دن ایک اور بھی کوئی چیز پتہ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ جی وہ منصور علی خان نے کہا ہے کہ جی وہ یہ جا کے عمران خان سے ملے ہیں جا کے جیل میں اور اس کی ویڈیو فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تھوڑا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی.
لیکن وہ میری تصویر ڈال کے, میری تصویر لگا کے چیپی جا رہے ہیں یہ. بلکہ میں آپ کو وہ میرے پاس یہاں پڑا بھی ہوا تھا ایک مٹھہرے, میں اس کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں. میں حیران ہو گیا کہ میرا نام جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں لکھا ہوا ہے. یہ پوسٹ ہے, دیکھیے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جی رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, حامد میر اور منصور علی خان صاحب آپ تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, نواز شریف جیل میں عمران خان کی طبیعت پوچھنے گئے تھے نہ کہ اقتدار کی بھیک مانگنے, لہٰذا سوچ سمجھ کر کوئی خبر دیا کریں, آپ کی ایک جھوٹی خبر سے ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تصویر لگا کے میرے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں, آگے سے میرا ہی تصویر جو ہے وہ لگا کے فیک لکھی ہوئی ہے. رانا صاحب حوصلہ رکھیں, ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہمارے پاس پوری ویڈیو موجود ہے, وہ ویڈیو آپ کا جب دل کرے بتا دینا, ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے. آپ خان نہیں مان رہا تو اس کا پتہ نہیں کیا, اس کا غصہ ہم پر تو نہ اتاریں, آپ زیادہ مجبور کریں گے تو ہم ویڈیو پوسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. خیر اس سے زیادہ بدنامی ہوگی. اور اسمائلی فیس, اور یہ میرے نام سے جناب وہ چل رہا ہے. اچھا وہ اتنے گدھے ہیں, اتنے بیوقوف ہیں جس نے بھی یہ بنایا ہے. منصور علی خان کا یہ جو اکاؤنٹ ہے نا جو تم لوگوں نے شو کیا ہوا ہے, گدھو میرا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اس کے ساتھ بلو ٹک ہے, اور وہ تو ڈال لینی تھی یہاں پہ اگر پکا کام. تو وہی کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر تم لوگوں نے 2 نمبری کرنی تھی تو ٹرائی تو کرتے کہ صحیح طرح کرتے کہ تھوڑا سا تو لوگ بلیو کرتے تھے. اور وچو بلو مارک ہی بلو ٹک جو ہے وہ کھا گئے ہو, وہ ڈالا ہی نہیں بیچ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہوئی. اسی طرح وہ اداکارہ شبنم کے حوالے سے ان کی ریلیٹیوز جو پاکستان میں ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی, انہوں نے خیر جو الفاظ استعمال کیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا تھا میں وہ نہیں دہرانا چاہتا. انہوں نے کہا جی وہ شبنم صاحبہ جو ہیں وہ اتنی پریشان ہے کہ کیا گھٹیا حرکت ہے یہ. میں نے کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن اب ان کو کون بتایا کہ جناب 2024 میں لونڈا لپاڑا ایک بیماری ہے, وہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ. لونڈا لپاڑا بیماری وہ پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ, مسئلہ یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.